स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 39। इस वक्त जोयान और हयाम पैकेजेस मॉल में घूम रहे थे। हयाम अपने लिए मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस सिलेक्ट करती जोयान को दिखा रही थी। इस वक्त भी वो एक लाल रंग की कामदार मैक्सी पहने जोयान के सामने खड़ी घूम घूम कर इसे दिखा रही थी। जब जोयान ने बेजारियत से नफ़ी में सर हिलाया तो हयाम का मुंह बना। वो पिछले आधे घंटे से तकरीबन 20 सूट रिजेक्ट कर चुका था और सभी सूट एक से बढ़कर एक थे। बुटीक में मौजूद सेल्स गर्ल्स तो बस जोयान को देखकर रह गई। वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सैयद इब्राहिम अलवी का छोटा साहबजादा था। उसे कौन ना पहचानता था। वो एक पब्लिक फिगर था, जबकि उस शख्स को पहले तो एक लड़की के साथ देखते बुटीक में मौजूद लोग और सेल्स पर्सन हैरान थे। ऊपर से वो शख्स बैठा मुंह बनाए इनका अच्छे से अच्छा ड्रेस भी रिजेक्ट करता जा रहा था। अब तो हयाम की भी बस हुई थी। वो गुस्से में मैक्सी संभालती इसके पास आकर बैठी। जोयान, क्या बात है? कोई मसला है तुम्हारे साथ जो तुम यूं बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट ही ना हो? सुबह तुमने ही तो मुझे बोला था कि मैं तुम्हें ड्रेसेस ट्राई करके दिखाऊंगी और इस बार मेरा ड्रेस तुम सिलेक्ट करोगे, तो अब क्या मसला है? तो यार, मुझे नहीं आ रहे ना ये ड्रेसेस पसंद, इतने अजीब अजीब है। किसी का रंग बुरा है तो किसी का काम। अब क्या करूं, जबरदस्ती तो नहीं लूंगा ना। ठीक है, मैं चेंज करती हूँ, किसी और बुटीक चलते हैं। हयाम की बात सुनते जोयान बेजारियत से बोला, तो इसके चेहरे की बेजारियत देखते हयाम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मगर इस एहसास को जोयान पर जाहिर किए बिना वो उठती बोली और ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी, जबकि पीछे जोयान ने गहरा सांस भरते इसकी पुश्त को देखा। तकरीबन 5 मिनट बाद इसे हयाम अपनी तरफ आती दिखाई दी तो वो भी उठ खड़ा हुआ। सर, क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले लूं? थैंक यू सो मच सर, मैं आपके बाबा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जोयान को उठते देखकर एक सेल्स गर्ल आगे बढ़ती बोली तो जोयान ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर वो फ़ौरन से इसके साथ खड़ी होती सेल्फी ले गई। फिर फ़ौरन बोली तो अपने बाप का नाम सुनते जोयान ने मुंह बनाते हाँ में सर हिलाया और बाहर की जानिब बढ़ा। तो हयाम का मुंह खुला। इसे हुआ क्या था हयाम को समझ ना आया। बुरा मत मनाना, मगर जब ऐसी शख्सियत के साथ घूमो फिरो, इंजॉय करो और इसे भी करवाओ तो अक्सर इस तरह के लड़के जल्दी बोर हो जाते हैं। अब सैयद जोयान अलवी को ही ले लो, इसे तुम्हारी शॉपिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस तुम्हें ड्रेस लेकर दे रहा है ताकि तुम इसकी इंजॉयमेंट बन सको, वरना वो सैयद जात का लड़का तुम्हारे जैसी के साथ रहेगा? नामुमकिन। इस जैसी लड़की से आपका क्या मतलब है मिस? इस सेल्स गर्ल की बात सुनते हयाम के अंदर कुछ चनाके से टूटा। क्या वो अपने प्यार के चक्कर में एक कॉल गर्ल बन गई थी? इस सेल्स गर्ल की बातों से तो यही लगा, क्योंकि जोयान का रवैया इस सेल्स गर्ल की बातों से कुछ मुख्तलिफ तो ना था। जबकि हयाम को अपने पीछे ना पाकर जोयान जो इसे लेने वापस आया था, इस सेल्स गर्ल की गोहर अफशानियां और हयाम के चेहरे के उड़ते रंग देखकर इसे गुस्सा आया और फिर वो गुस्से से बोला तो जोयान की बात सुनते इस सेल्स गर्ल का सांस खुश्क हुआ। सर, वो मैं तो बस वॉच योर वर्ड्स गर्ल, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम यहाँ क्या किसी भी जगह नौकरी करने के काबिल नहीं रहोगी। और जिसे तुम इस जैसी लड़की बोल रही हो ना, मोहब्बत है वो मेरी। जल्द शादी करने वाले हैं हम और मेरे ही घर के एक फैमिली फंक्शन के लिए वो ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। जब आपको रिश्ता पता ना हो तो जबान बंद रखनी चाहिए, क्योंकि मुझ जैसे सैयद जात के लड़के जबान को गुद्दी से खींचना बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो बेगम यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया है। अभी वो लड़की बोली ही थी कि जोयान गुस्से से इसकी बात काटता बोला और फिर बोलता ही चला गया। जबकि जोयान की बात सुनते वो लड़की बस सर झुकाए रोती माफिया मांगती रही। जोयान जो इस बात से अनजान था कि इसे यूं बोलते देखकर लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं, गुस्से से जो मुंह में आया बोलता हयाम की कमर में हाथ डालता वहां से चला गया। जबकि जोयान का यूं एक लड़की के इतने नजदीक जाना और फिर इस लड़की की खातिर सेल्स गर्ल को जलील करना देखकर लोग हैरानो परेशान थे। चंद ही घंटों में जोयान की ये वीडियो ट्रेंड कर गई थी और सबकी जबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर वो लड़की असल में थी कौन, जिसकी साइड से ये जोयान अलवी ने ना सिर्फ ली बल्कि इसकी कमर में पूरे हक से हाथ डाला। इस पर से इसके आखिरी अल्फाज चलो बेगम यहाँ से सुनकर सब लोग हैरानो परेशान थे। दूसरी तरफ ये वीडियो ट्रेंड करती शराजी मेंशन भी पहुंच चुकी थी और इस वीडियो को सबसे पहले देखने वाला अवैस शराजी था। वो अपनी माँ के मोबाइल में वीडियोस देख रहा था जब इसके जोई चाचू की वीडियो सामने आई और वो खुशी से छलांगे मारता अपने माश चाचू के पास पहुंचा।
آج کل زوئی چاچو کے بعد معاش چاچو سے بھی بہت بن رہی تھی اویس کی۔ وہ خوشی سے معاش چاچو کو اپنے زوئی چاچو کی ویڈیو دکھانے لگا، جبکہ وہ شیطانوں کا چاچا جی زویان کی پوری ویڈیو بڑے غور سے دیکھتا رہا اور اس کے آخری الفاظ سن کر اس نے شرازی مینشن کے لاؤنج میں ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ مشارب کو یوں ڈانس کرتے دیکھ کر ایک ایک کرتے سبھی لاؤنج میں جمع ہو گئے اور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ مجھے پکا یقین ہے اس شیطانوں کے چاچا جی نے کوئی نیا گل کھلایا ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ دیکھو ذرا وہ ٹھیک تو ہے؟ سالار کی بات سنتے امیس پریشانی سے بولا تو عبیز نے فوراً جواب دیا۔ جبکہ عبیز کی بات سنتے امیس، اربل، سالار، بہرام، جازب اور عثمان نے پورے لاؤنج میں نظریں گھمائیں۔ وہ رہا عبیس۔ جازب کی بات سنتے اس کے ہاتھ سے کیے گئے اشارے کی جانب جب عبیز نے دیکھا تو وہ چھوٹا فتنہ بھی اسے میز کے پاس زمین پر کھڑا اپنے معاش چاچو کے ساتھ ڈانس کرتا نظر آیا۔ گدھے کی اولاد، ناچ کیوں رہے ہو؟ کمال صاحب، میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ گدھے ہوئے؟ نافرمان گندی اولاد، تم نے میرا بی پی ہائی کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ مشارب کو یوں ناچتے دیکھ کر کمال صاحب غصے سے بولے تو مشارب نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے جواب دیا، جبکہ اس کا جواب سنتے لاؤنج میں موجود سب لوگ نے اپنی ہنسی دبائی۔ مشارب کا جواب سنتے کمال صاحب کو مزید غصہ آیا۔ وہ غصے سے چلاتے بولے تو مشارب نے منہ بنایا۔ کمال صاحب، میں بھلا کیوں ٹھیکہ لوں گا آپ کا بی پی ہائی کرنے کا؟ مجھے کون سا منافع ہونا؟ الٹا اگر آپ زیادہ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے اللہ جی کو پیارے ہو گئے تو میرا نقصان ہو جانا، میری رخصتی مزید 3 سال پر چلی جانی اور میرا پیسہ بھی بند ہو جانا، کیونکہ میری ATM مشین تو اللہ جی کے پاس چلی جائے گی نا، اس لیے میں یہ ٹھیکہ نہیں لوں گا۔ گندی اولاد، تمہیں شرم نہیں آتی باپ کو یوں مارتے ہوئے؟ لو، مطلب کہ آپ ساری زندگی یہیں اس منحوس دنیا میں رہو گے، کبھی واپس نہیں جاؤ گے؟ سن لو دنیا والوں، کمال صاحب نے امرت پیا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا باپ ایک بھٹکتی آتما ہے، تبھی میں سوچوں مجھ میں شرارت کرنے کی اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے۔ اب پتا چلا یہ آپ کا قصور ہے کمال صاحب۔ اب باپ بھٹکتی آتما ہوگا تو بیٹا کوئی نیک سیرت فرشتہ تو ہوگا نہیں، وہ شیطانوں کا چاچا جی ہی ہوگا نا۔ مشارب کی بات سنتے جازب، الوینا اور شیزل کا منہ کھلا، جبکہ باقی سب نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ جبکہ اس کی بات سنتے کمال صاحب کو غصہ آیا اور وہ چلاتے بولے تو مشارب نے معصومیت سے سوال کیا اور پھر اعلان کرتا بولا تو کمال صاحب نے اپنے پیر سے جوتا اتارا۔ اپنے باپ کو جوتا اتارتے دیکھ کر جازب نے فوراً سے ان کا بازو پکڑتے انہیں روکا۔ یہ دیکھو اس بھٹکتی آتما کی حرکتیں، جوان جہان بیٹے کو جوتے سے ماریں گے، دیکھ رہی ہیں موم اپنے جانو کی حرکتیں؟ جازب، تم پیچھے ہو جاؤ، آج تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ نا کمال صاحب، او سوری بھٹکتی آتما، بری بات، مجھے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے یوں کر کے پھر ہو جانا ہے اور آپ 200 سال کے بوڑھے مجھے پکڑ بھی نہیں پاؤ گے۔ مشارب کی بات سنتے کمال صاحب غصے سے بولے تو مشارب نے معصوم شکل بناتے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے جازب نے اسے گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ شیطانوں کا چاچا جی کبھی کسی کی بولی گئی بات نہیں سنتا تھا، اشاروں کی بات کہاں سے سنتا؟ کیا تم مجھے یوں یوں اشارے کیوں کر رہے ہو؟ بابا کی غیر ضروری اولاد، اگر تو تم چپ رہنے کا بول رہے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مشارب کمال نے آج تک چپ رہنا نہیں سیکھا اور آج تو موقع بھی جشن کا ہے، میں تو بولوں گا بھی اور ناچوں گا بھی۔ کیوں آج جشن کا موقع کیوں ہے؟ کیا تو باپ بننے والا ہے؟ اندھے شیرازی، میرا منہ مت کھلوا، یہ دکھ سب سے بڑا ہے میرا۔ اگر جو یہ بھٹکتی آتما مان جاتی نا تو تم سب میں سب سے پہلے باپ میں نے ہی بننا تھا، مگر اس بھٹکتی آتما کی ضد ختم ہی نہیں ہوئی، نتیجتاً میں چاچو بن گیا، وہ بھی 3 بار، اور ماموں بن گیا، وہ بھی 2 بار، اور اب مجھے لگتا ہے مجھ غریب پر وہ وقت بھی جلد آنا جب میں نے سوچنا ہے کہ میں ماموں بنوں یا چاچو۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ امیس کے غصے سے سوال کرنے پر ماریا کے ساتھ ساتھ نوشین، عبیز، اربل اور اروما نے بھی اسے حیرانگی سے دیکھا، جبکہ اس کی بات سنتے ایمان کا چہرہ لال ہوا۔ امیس کے سوال پر مشارب غصے سے بولا تو اس کی بات سنتے سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایمان تو مشارب کی بے باکیاں سنتے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر سالار نے پریشانی سے سوال داغا۔ الوی صاحب نے چاند چڑھا دیا اور نہ مانو اس غریب کی بات، اب بھگتو۔ مشارب کی بات سنتے سالار، امیس اور انزلہ نے پریشانی سے سید ابراہیم الوی کو دیکھا، جبکہ ان تینوں کو سید ابراہیم الوی کی طرف پریشانی سے دیکھتا پا کر مشارب نے امیس کے سر پر تھپڑ مارا۔ اندھے شیرازی، بابا جی ابراہیم کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے الوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی جانو کے ساتھ شاپنگ پر گیا تھا نا، دیکھو اس کی کیا ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور نہ مانو اس غریب کی بات، دیکھا کمینہ ہمارے نکاح کے چھوارے مار گیا۔
مشارب کی بات سنتے امیس نے پریشانی سے موبائل پکڑتے ویڈیو دیکھی تو انزلہ، سلار، اشال اور عثمان نے بھی آگے بڑھتے ویڈیو دیکھی۔ جبکہ اس ویڈیو کو دیکھتے امیس نے مشارب کو دیکھا تو مشارب نے اپنا آئی برو چکایا۔ امیس کو سن پڑھتے دیکھ کر مشارب نے سلار کو دیکھا تو سلار نے اسے دیکھتے امیس کو دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، مشارب کے ساتھ ساتھ امیس، سلار اور انزلہ بھی ڈانس کرنا شروع ہو چکے تھے۔ جبکہ لاؤنج میں موجود سب نے باری باری وہ ویڈیو دیکھی۔ سید ابراہیم الوی کا تو غصے سے برا حال تھا۔ جبکہ عائشہ بیگم، ماہم اور اشال نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ انہیں تو ویسے بھی ہیام بہت پسند تھی۔ مشارب ناچتے ناچتے آگے بڑھا اور پھر اس نے عثمان، جاذب اور بحرام کا بھی ہاتھ کھینچا تو وہ تینوں بھی ان کے ساتھ ناچنے لگے۔ سب بڑے تو بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ جبکہ الان، جسے ناچنے کی وجہ تو نہ پتہ تھی مگر مسکرا کر ان سب کا ساتھ دیتا اسکارپیو کو بہت کیوٹ لگا۔ فرسٹ فلور پر کھڑی حرم بھی ان سب کی بات سنتے مسکرا رہی تھی۔ ابھی وہ سب ناچنے میں مصروف تھے جب اچانک سے حارث بھاگتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ تمہیں کیا ہوا، یوں بھاگ کیوں رہے ہو؟ وہ سر اینجل پیکیجز مال میں تھیں اور وہاں پر ان پر اور سید زویان الوی پر فائرنگ ہوئی، خبروں میں سب دکھا رہے ہیں۔ عبیز کے سوال پر حارث فوراً بولا تو سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اشال نے فوراً سے ٹی وی آن کیا جہاں پر موجود ہر چینل پر صرف ایک ہی خبر چل رہی تھی۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، پاکستانی پولیٹیشین سید ابراہیم الوی کے چھوٹے صاحبزادے سید زویان الوی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق سید زویان الوی اپنی اہلیہ کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود شاپنگ کر رہے تھے جب کچھ نامعلوم افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی وجہ سے 3 لوگ جان سے ہلاک اور 10 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سید زویان الوی کو 3 گولیاں لگی ہیں جبکہ ان کی اہلیہ کو 1 گولی لگی ہے۔ سید زویان الوی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ ان کی اہلیہ خطرے سے باہر ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان دونوں کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے۔ آگے کی مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ٹی وی پر چلتی نیوز سن کر عائشہ بیگم کو چکر آئے جبکہ سب بچوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسکارپیو نے اپنا سر اٹھاتے فرسٹ فلور پر کھڑی حرم کو دیکھا جو خود حیران و پریشان تھی کیونکہ یہ حملہ کوئی عام حملہ نہیں تھا اور حرم کو پورا یقین تھا بیسٹ نے یہ حملہ زویان پر نہیں کروایا تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو زویان کی جان خطرے میں نہ ہوتی۔ بیسٹ گنوں سے کھیلنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس شخص کو کب اور کہاں کیسے گولی ماری جائے تو اس کی جان جائے گی یا وہ صرف زخمی ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسکارپیو کی نظریں اوپر کی جانب دیکھتے ان سب بچوں نے بھی حرم کو دیکھا جو ایک جھٹکے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتی کال ملاتی دوسری طرف جاتی رنگ سننے لگی۔ حرم کی کال پہلی ہی بیل میں اٹھا لی گئی تھی اور آگے سے ملنے والی خبر نے حرم کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ غصے سے فون کاٹتی اپنا موبائل دیوار میں مارتی نیچے لاؤنج کی جانب بڑھی تھی۔ زویان ہیام کو اس بوتیک سے لیتا باہر نکلا تو ہیام نے زویان کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ زویان، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اگر کچھ ہے تو بتاؤ مجھے۔ ہیام کی بات سنتے زویان نے گہرا سانس بھرا اور پھر 10 منٹ بعد وہ دونوں فوڈ کورٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے زویان؟ ہاں، جو کچھ بھی سارا نے کہا وہ سچ ہے مگر وہ سب ماضی تھا، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب تو مجھے شاہ میر ملک کی فیملی سے اس قدر نفرت ہو چکی ہے کہ اگر مجھے شاہ زیب اور سفیر کی فکر نہ ہو تو میں ان سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں۔ میں جانتا ہوں حیا، مگر بس تم سے ایک ریکویسٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم شہیر سے دور رہو گی۔ مجھے اس کا تمہارے قریب آنا پسند نہیں۔ مطلب کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ ہیام کی بات سنتے زویان فوراً بولا تو ہیام غصے سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر زویان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ حیا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، گھر چلو، اور جو آج شاپنگ کروائی اس کے لیے تھینکس۔ حیا یار، میری بات تو سنو۔ زویان کی بات سنتے ہیام غصے سے طنزیہ بولی، اشارہ شاپنگ پر لا کر لڑنے جھگڑنے کی طرف تھا۔ جبکہ اس کی بات سنتے زویان نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ہیام غصے سے فوڈ کورٹ سے باہر کی جانب بڑھی تو زویان بولتا ہوا اس کے پیچھے بڑھا۔ وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے مال سے باہر آ گئے۔ ہیام تیز تیز چلتی ہوئی آگے اور زویان اس کی منتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے جا رہا تھا۔
پورے محلے سے یہ ذوحیان الوی کو حیام ازمیر ملک کی منتیں کرتے اور حیام ازمیر ملک کو اسے نخرے دکھاتے دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی کیمروں نے ان مناظر کو ریکارڈ بھی کیا تھا، جبکہ اس سب سے غافل سید ذوحیان الوی صرف اپنی محبت کو منانے میں مگن تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی مال کی پارکنگ ایریا میں پہنچے تو اچانک ہی ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہوئی۔ گولیوں کی آواز سنتے ذوحیان اور حیام دونوں ہی جھکتے فوراً سے پاس کھڑی گاڑی کے پیچھے چھپے۔ یہ فائرنگ کون کر رہا ہے ہم پر؟ مجھ سے مشورہ کر کے نہیں آئے تھے وہ، جو مجھے پتا ہوگا۔ ذوحیان کے سوال پر حیام غصے سے بولی تو ذوحیان نے معصومیت سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی شکل دیکھتے حیام نے گہرا سانس بھرا اور فوراً سے اپنے بیگ سے گن نکالتی لوڈ کر گئی۔ 10 منٹ تک یوں ہی فائرنگ چلتی رہی۔ حیام کی ساری گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اب اسے ذوحیان کو سیف جگہ پہنچا کر ہی اگلا قدم اٹھانا تھا۔ ذوحیان، میری بات سنو، ہمیں میری کار تک پہنچنا ہوگا، وہ بلٹ پروف ہے۔ ایک دفعہ آپ اس میں بیٹھ گئے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور حیا، تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ ذوحیان، یہ فائرنگ آپ پر ہو رہی ہے، مجھ پر نہیں۔ میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں اور جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کریں گے آپ۔ حیام کی بات سنتے ذوحیان نے پریشانی سے سوال کیا تو حیام ذوحیان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی بولی، جبکہ اس کی بات سنتے ذوحیان نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز ذوحیان، میری بات مان لیں، ہم دونوں ٹھیک ہوں گے، بے فکر رہیں۔ حیام کی بات پر ذوحیان نے ہاں میں سر ہلایا تو حیام نے ہلکا سا سر اٹھاتے سامنے کا جائزہ لیا۔ اسے سب کچھ بالکل ٹھیک لگا تو اس نے ذوحیان کو اپنی گاڑی کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ حیام کا اشارہ ملتے ہی ذوحیان ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری گاڑی کے پیچھے چھپتا حیام کی گاڑی کے قریب پہنچا۔ اسے گاڑی کے قریب پہنچتے دیکھ کر حیام نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کے ریموٹ سے بٹن دباتے اسے آن کیا۔ اس سے پہلے کہ حیام ذوحیان کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتی، وہ گاڑی ایک بلاسٹ سے دور جا گری۔ اس گاڑی کو یوں اڑتے دیکھ کر ذوحیان کا منہ کھلا۔ اگر وہ حیام کے اشارہ کرنے سے پہلے ہی اس میں بیٹھ چکا ہوتا تو اپنی گاڑی کو اڑتے دیکھ کر حیام کو غصہ آیا۔ وہ اس کی فیورٹ کار تھی، جبکہ ذوحیان جو گاڑی کے پیچھے چھپا تھا پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس پارکنگ لاٹ سے باہر نکلنا ہے، میرے اشارہ کرنے پر آگے بڑھنا۔ ذوحیان حیام کو فون کرتا ہلکی آواز میں بولا تو حیام نے فوراً جواب دیا، جس پر ذوحیان نے ہاں میں سر ہلاتے کال کاٹی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد حیام نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو ذوحیان اٹھتا آگے بڑھا، جب نہ جانے کہاں سے ایک گولی اڑتی ہوئی سیدھا آتی ذوحیان کے بازو میں لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ گولی لگنے سے پہلے ہی ذوحیان حیام کو دیکھنے کے لیے مڑا تھا، ورنہ وہ گولی سیدھا اس کے دل پر لگتی۔ ذوحیان اپنا بازو پکڑتے زمین پر بیٹھا اور گھٹنوں کے بل پاس کھڑی گاڑی کے پیچھے چھپا تو حیام نے اسے پریشانی سے دیکھا اور پھر وہ اپنی فکر کیے بغیر ہی اٹھتی بھاگتی ہوئی ذوحیان کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ ذوحیان تک پہنچی بھی نہ تھی کہ ایک گولی آتی اس کی ٹانگ میں لگی، مگر اس گولی کی فکر کیے بغیر حیام ذوحیان کے پاس بیٹھی۔ ذوحیان تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ حیام کے سوال پر ذوحیان درد کی شدت برداشت کرتا لال انگارے چہرے سے سوال کر گیا، جس پر حیام نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ تم اٹھ سکتے ہو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں چل سکتا ہوں، مگر تمہاری تو ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ تم چل سکتی ہو، میری فکر مت کرو، چلو اٹھو۔ حیام کے سوال پر ذوحیان فوراً بولا تو حیام نے پریشانی سے جواب دیا، جس پر ذوحیان نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں جیسے ہی گاڑی کے پیچھے سے باہر نکلے ایک بار پھر فائرنگ شروع ہوئی۔ فائرنگ شروع ہوتے دیکھ کر حیام نے پاس پڑی اس آدمی کی گن اٹھائی جسے حیام نے مارا تھا، اور پھر حیام نے بھی اندھا دھند فائرنگ شروع کی۔ اپنی ٹانگ کے زخم کی پرواہ کیے بنا وہ کھڑی فائرنگ کرتی رہی۔ ان درندوں کو ایسے ہی تو ٹرین کیا گیا تھا، وہ اپنی بجائے اپنے ساتھ والے کی پرواہ کرتے تھے۔ حیام بھی اس وقت یہی کر رہی تھی، مگر بھول گئی تھی اس کے ساتھ والا شخص کوئی اور نہیں سید ذوحیان الوی ہے، وہ سید ذوحیان الوی جو اس پر اپنی جان چھڑکتا ہے۔ حیام اپنے دھیان فائرنگ کر رہی تھی جب ایک آدمی اس کے الٹے ہاتھ کی سائڈ سے باہر نکلا اور اس نے حیام پر گن تانی۔ ذوحیان جو حیام کے پاس زمین پر بیٹھا تھا اس آدمی کو دیکھ چکا تھا، جبکہ حیام نے اس آدمی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ سامنے کی جانب دیکھتی اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی۔ ابھی حیام فائرنگ کر ہی رہی تھی جب اسے ذوحیان کے چیخنے کی آواز آئی۔ ذوحیان کی آواز سنتے وہ فوراً سے پلٹی، جب اسے سامنے ہی ذوحیان زمین پر گرتا نظر آیا۔ حیام نے جلدی سے اس آدمی کو گولی مارتے اس کا کام تمام کیا اور ذوحیان کے پاس آئی۔
زویان کے پاس زمین پر سے فرش سپیڈ سے لال سرخ ہونے لگا جبکہ حیام اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کا زخم دبانے لگی۔ زویان کو گولی لگتے دیکھ کر حملہ آور فوراً سے بھاگ گئے جبکہ مال والے جو پہلے ہی ایمبولینس منگوا چکے تھے فوراً سے زویان اور حیام کو ایمبولینس میں ڈالتے انہیں ہاسپٹل روانہ کر گئے۔ اس وقت سب لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ چونکہ حیام کو ٹانگ پر گولی لگی تھی اس لیے حیام خطرے سے باہر تھی مگر بے ہوش تھی جبکہ زویان کو ایک گولی بازو میں اور 2 پیٹ میں لگی تھی۔ بازو والی گولی تو نکال دی گئی تھی اور اس سے زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا تھا مگر پیٹ والی دونوں گولیوں نے زویان کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے خطرناک تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ 3 گولیاں نکال لی گئی ہیں جبکہ زویان کے ہوش میں نہ آنے کی وجہ سے اس کے کوما میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور پھر وہ کوما سے کب اٹھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا اور اگر وہ 24 گھنٹوں میں ہوش میں نہ آیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سنتے سید ابراہیم الوی تو اپنے پیچھے پڑے بینچ پر ڈھہ سے گئے تھے۔ جو بھی تھا آخر کو وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا، یہ ان سے کیا ہو گیا تھا؟ انہیں کبھی پاشا سے مدد لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پاشا سے مدد لینے کے بعد سے ان کے بچے مشکلات میں آ گئے تھے جبکہ انہیں یوں ڈھہتے دیکھ کر کمال صاحب، عبید شیرازی، سکندر بلاج اور توقیر صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چاروں بھی تو باپ تھے، اولاد کا دکھ درد سمجھتے تھے۔ الوی صاحب آ گیا آپ کو سکون، آپ کی وجہ سے میرا بچہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ اگر میرے کسی بھی بچے کو کچھ ہوا نا الوی صاحب تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی بھی جان لے لوں گی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے، آپ کے پولیٹکس کے شوق کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرا بچہ اندر ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا مر رہا ہے، بلائیں نا اپنے اس پاشا کو، بلائیں نا اپنے اس دوست شازل معراج کو، بولیں ان سے کہ میرے بچے کی زندگی لوٹا دیں۔ لوٹا سکتے ہیں وہ؟ نہیں، بالکل نہیں لوٹا سکتے کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ میرے بچوں کا سودا کریں گے؟ الوی صاحب آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا ہے، آپ بہت بے حس ہیں، آپ بہت برے ہیں۔ میرا بچہ مر رہا ہے الوی صاحب، کچھ تو کریں۔ ابھی سب خاموشی سے کھڑے ہی تھے کہ عائشہ بیگم آگے بڑھتی الوی صاحب کے کندھوں پر ہاتھ مارتی چیختی چلاتی بولی جبکہ ان کی بات سنتے الوی صاحب نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ ان کی کسی بھی بات کا کوئی جواب تھا ہی نہیں الوی صاحب کے پاس، تو کیا کرتے؟ جبکہ اپنی ماں کو یوں سب کے سامنے روتے اپنے باپ کو پیٹتے دیکھ کر عثمان آگے بڑھتا اپنی ماں کو قابو کر گیا۔ وہ ماں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پہلے اسے بیٹی کی قربانی پتہ چلی، ان کی اکلوتی بیٹی عشق جیسا گندا روغ پال بیٹھی تھی۔ پھر انہیں بڑے بیٹے کی موت کا فرمان سنایا گیا جس کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہونے لگی اور اب انہیں ان کے لاڈلے بیٹے کی موت کا پروانہ ملا تھا جو زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ اس ماں کو پاگل ہو جانا بنتا تھا مگر عائشہ بیگم کمال کا ضبط رکھتی تھیں۔ اس سب کے بعد بھی وہ اتنے ہوش میں ضرور تھیں کہ الوی صاحب کو گن گن کر ان کی غلطیاں بتا سکیں۔ اپنی ماں کی حالت دیکھتے اشال نے بھی رونا شروع کیا تو نوشین شیرازی نے آگے بڑھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ باقی سب تو بس خاموشی سے بیٹھے تھے۔ معاف کریے گا الوی صاحب مگر اسکارپیو زویان کا خیال حیام سے زیادہ اچھا نہیں رکھ سکی۔ شاید سے اس کی وجہ یہ تھی کہ حیام نے زویان سے دل لگایا تھا جبکہ اسکارپیو کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ حیام نے آخری وقت تک زویان کو بچایا ہے۔ آخری وقت سے تمہارا کیا مطلب ہے شازل معراج؟ میرا بیٹا ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا، دیکھنا تم۔ صرف کچھ انچ کا فاصلہ تھا۔ شازل معراج کی آواز سنتے سب نے پریشانی سے اسے دیکھا جبکہ شازل معراج کی بات پر سید ابراہیم الوی کو غصہ آیا اور وہ غصے سے چلاتے بولے۔ تبھی شازل معراج کے پیچھے سے حرم نمودار ہوتی ہلکی آواز میں بولی تو اس کی بات سنتے سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بڑے ہی کوئی نوسکھئے شوٹرز تھے وہ الوی صاحب جنہوں نے زویان پر حملہ کیا۔ وہ شاید سے وہاں صرف اور صرف زویان کو گولی مارنے آئے تھے، ان کا مقصد زویان کو نقصان پہنچانا تھا یا شاید ان سے ایسا کرنے کو کہا گیا تھا مگر افسوس انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ایک گولی جو اسے بازو میں لگے وہ بھی کافی ہے زویان کے لیے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی اور وہ اندھا دھند فائر کرتا گیا یہ دیکھے بنا کہ آخر وہ گولیاں زویان کو کہاں لگی ہیں۔ جو دوسری گولی اس نوسکھیے نے ماری وہ سیدھا زویان کے پیٹ میں لگی تھی جبکہ تیسری گولی جو اس نے ماری وہ سیدھا زویان کے سینے میں لگی، دل سے صرف 1 انچ دور۔ اگر ذرا سا بھی نشانہ اوپر کو یا زویان نیچے کو ہوتا تو کنفرم بات تھی کہ وہ تیسری گولی زویان کے دل میں لگتی اور پھر وہ یوں زندگی اور موت کے بیچ جھول نہ رہا ہوتا، سید حویلی کے لان میں چارپائی پر پڑا ہوتا۔ لیکن اس سب میں حیرانگی کی ایک بات ہے، میرے شوٹرز بہت ویل ٹرین ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کب کسے کہاں کتنی گولیاں مارنی ہیں جس سے یہ شخص مر جائے گا یا صرف زخمی ہوگا۔ اس پر سے زویان پر حملہ کرنے کے لیے میں نے اس شخص کو بھیجا تھا جس پر میں آنکھ بند کر کے یقین کر سکتی ہوں۔
اگر میں نے اسے کہا تھا کہ صرف زویان کا نقصان ہو تو اس کا مطلب ہے اسے صرف زخمی کرنا ہے، موت کے منہ نہیں پہنچانا، اور میرے درندے نے بتایا کہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی زویان پر حملہ ہو چکا تھا اور حملہ آور زویان کو گولیاں مار کر جا چکے تھے، تو یہ حملہ آور میرے تو نہیں تھے، پھر کس کے تھے؟ یہ سب مجھے کیسے پتا ہوگا پاشا؟ بازی تو میرے بیٹے کی جان کی لگی ہے نا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر میرے لاڈلے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں اور تمہارے درندوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا لاڈلا بیٹا تمہاری ذمہ داری تھا پاشا، اور تم نے کیا کیا؟ اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اچھا، تمہارا لاڈلا بیٹا، وہی بیٹا جس کی پسند کو تم نے ٹھکرا دیا اور وہ تم سے بدگمان ہو کر گھر چھوڑ گیا، وہی بیٹا جو تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہی بیٹا جس کی حفاظت ایجل بہت اچھے سے کر رہی تھی مگر تمہیں اسکارپیو چاہیے تھی، اور جب اسکارپیو ملی تو تم ہی چاہتے تھے کہ اینجل کو رومانیہ کی آکشن میں ڈال کر کسی دوسری فیملی کے حوالے کر دیا جائے۔ اس بیٹے کی خاطر تم مجھے پاشا بے کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ یاد رکھیے گا الوی صاحب، پاشا کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، آپ کو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، پاشا بے سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، میرا ایک اشارہ اور وہ حملہ آور میرے درندوں کی قید میں ہوں گے، اور اگر وہ میری قید میں آ گئے تو میری صرف ایک نظر ہی کافی ہے ان سے اس شخص کا نام نکلوانے کے لیے جس کے کہنے پر انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے، کہیں وہ شخص آپ تو نہیں جس کے کہنے پر ان 9 سکھیوں نے زویان پر حملہ کیا ہے؟ پاشا کی حسین مردانہ اور ٹھہری ہوئی آواز سن کر الوی صاحب غصے سے بولے، تو ان کی بات سنتے پاشا نے بھی غصے سے جواب دیا اور آخر میں تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو الوی صاحب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر غصے سے سر جھٹکتے واپس سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ شازل معراج، وقت آ گیا ہے، اینجل کو رومانیہ روانہ کر دو۔ مگر پاشا، ڈاکٹر سیا تو ابھی نہیں آئی۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے یہ مت بتاؤ کون آیا ہے اور کون نہیں۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اینجل کو رومانیہ بھیج دینا چاہیے، اور بیسٹ، زویان کی سیکیورٹی اور ٹریٹمنٹ بڑھا دو، مجھے وہ ہر حال میں زندہ چاہیے، آخر کو وہی تو ہے جو الوی صاحب کی چھاتی پر تانڈو کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ کون تھا جس نے اس پر گولی چلائی اور کس کے کہنے پر چلائی۔ پاشا کی بات سنتے شازل معراج پریشانی سے بولا تو پاشا نے غصے سے اسے دیکھتے جواب دیا، پھر بیسٹ کی طرف متوجہ ہوتا بولا تو بیسٹ نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اس کی بات سنتے سید ابراہیم الوی نے پریشانی سے اسے دیکھا تو پاشا نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب پاس کی۔ الوی صاحب، میرے بچے سے کسی کی کیا دشمنی ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موم پلیز بس کریں۔ کیا بس کروں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا میں عثمان؟ اور ابھی تو یہ حرم حیام کو یہاں سے بھیج رہی ہے، جب ہوش میں آئے گا تو اسے کیا کہوں گی میں؟ کہاں ہے حیام؟ اور حیام کو اس سے دور کرنے میں بھی تمہارے باپ کا ہاتھ ہے۔ ارے کوئی باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ہی کے سگے بچے ہیں نا الوی صاحب، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اپنی ماں کو ایک بار پھر اپنے باپ پر چلاتے دیکھ کر عثمان فوراً بولا تو عائشہ بیگم نے روتے ہوئے جواب دیا، جبکہ ان کا جواب سنتے عثمان بھی کچھ خاموش ہوا۔ ہاں میری غلطی ہے، سب میرا قصور ہے عائشہ بیگم، کیونکہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں، غلط ہی تو کر رہا ہوں۔ الوی صاحب، آپ مستقبل کا نہیں لوگوں کا سوچ رہے ہیں، آپ کے بچے غیر ذات میں شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، یہی سوچ رہے ہیں نا آپ، جانتی ہوں میں۔ سر، باہر 2 عورتیں آئی ہیں، بول رہی ہیں کہ وہ دونوں سید زویان الوی کی ساس ہیں اور اینجل کی موم ہیں۔ الوی صاحب کی بات سنتے عائشہ بیگم چلاتی بولیں تو الوی صاحب کچھ خاموش ہوئے، کیونکہ اصل حقیقت تو یہی تھی کہ وہ لوگوں اور برادری کا سوچ رہے تھے، اپنے بچوں کا نہیں، اور دیکھا جائے تو آج کل کے والدین بھی تو یہی کرتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کا سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں۔ اگر ایک لڑکا یا لڑکی اپنے گھر والوں کو اپنی پسند سے آگاہ کرتا ہے تو وہ والدین سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بچے نے لو میرج کر لی، جبکہ دیکھا جائے تو 80% رشتے وہی صحیح ہوتے ہیں جو بچے خود پسند کے کرتے ہیں۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی اسٹریٹجی ایک جیسی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک بچے کے لحاظ سے ایک پڑھا لکھا میچ ہوتا ہے، ارینج میرجز کی طرح نہیں جہاں لڑکی یا لڑکے نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے اور اس کی شادی میٹرک پاس سے بھی کر دی جاتی ہے کہ چلو فیملی ٹھیک ہے، گھر بھی اچھا ہے، ایسے میں آپ کی بچی یا بچہ اس ان پڑھ شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا ہے، نتیجتاً وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور بعد میں والدین کو یاد آتا ہے کہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے ہمارے بچے یا بچی کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف پسند کی شادیاں اچھی ہوتی ہیں، اگر 80% پسند کی شادیاں ٹھیک ہوتی بھی ہیں تو ان میں سے 40% کی پسند کی شادی کامیاب نہیں رہتی ہیں، کیونکہ لڑکے یا لڑکی کے ذہن میں ایک ڈر رہتا ہے کہ یہ مجھ سے بات کرتا تھا تو کسی اور سے بھی بات کر سکتا ہے۔ ارینج میرج بھی اچھی چیز ہے، آپ کے والدین آپ کے بارے میں کچھ سوچ کر ہی فیصلہ لیتے ہیں، اگر تو لڑکا لڑکی دونوں ایک جیسے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہوں
تو ان کی زندگی انتہائی خوشگوار گزرتی ہے۔ مگر جہاں آپ کا بچہ کہے تو دنیا والوں کے بارے میں مت سوچو اور ایک نظر اس رشتے پر ضرور ڈالو، کیونکہ دنیا والے تو بات کرتے ہی ہیں، پھر چاہے لو میرج ہو آپ کے بچے کی یا ارینج۔ یہ دنیا کا قانون ہے اور ہر کوئی آپ کو ضرور بات کرتا ہے، تو بہتری اسی میں ہے کہ ایک طرف سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیا جائے۔ عائشہ بیگم کی بات پر ابھی سب خاموشی تھے کہ ڈیمون کا رائٹ ہینڈ حارث ان کے پاس آتا بولا۔ جبکہ اس کی بات سنتے عائشہ بیگم اور سید ابراہیم الوی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اندر آنے دو انہیں بھی حق ہے اپنی بیٹی سے ملنے کا، آخری بار ملنے پھر اینجل کو روانیہ جانا ہے۔ الوی صاحب، وہ دو عورتیں حیام کی مومز ہیں، ایک سگی اور دوسری سوتیلی۔ زویان اور حیام نے ان کو بولا تھا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر چکے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کی اس جھوٹ کو برقرار رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے سچ بولا تو جیسے زویان زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے، ویسے حیام کی ماں بھی زندگی اور موت کے جھولے میں سوار ہو جائے گی۔ وہ اتنا بڑا جھوٹ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ مگر جب میرے بچے کی اس سے شادی ہوئی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں کہ وہ لڑکی میری بہو ہے؟ آپ نہ بولیے گا الوی صاحب، مگر میں بولوں گی، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ حیام صرف زویان کی ہے، اور میں بھی دیکھتی ہوں کون اس رشتے کو ہونے سے روکتا ہے۔ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو بس خاموش رہیے گا، آپ کو میری قسم ہے۔ پاشا کی بات سنتے حارث ہاں میں سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھا، تو پاشا سید ابراہیم الوی کو دیکھتا بولا، جس پر الوی صاحب نے غصے سے جواب دیا تو عائشہ بیگم فوراً سے اپنے بیٹے کے حق کے لیے کھڑی ہوئیں۔ جبکہ ان کے یوں قسم دینے پر الوی صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے حارث ندرت بی بی اور زہرا ملک کے ساتھ شاہویز اور شہیر ملک کو لیتا وہاں پہنچا۔ ان دونوں عمر رسیدہ خاتون کو دیکھتے سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جبکہ حارث کے کمرہ بتانے پر ندرت بی بی اور زہرا ملک کے ساتھ ساتھ شہیر اور شاہویز بھی اس کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرے میں جاتے ہی انہیں حیام کا بے ہوش وجود تاروں میں لپٹا نظر آیا۔ وہ ہوش میں نہ تھی، درد زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اپنی بیٹی کو یوں دیکھتے ہیں ندرت بی بی اور زہرا ملک نے رونا شروع کیا، جبکہ شہیر اور شاہویز کو بھی دکھ ہوا۔ وہ چاروں کچھ دیر تو حیام کے پاس ہی کھڑے رہے، پھر ڈاکٹر کے کہنے پر باہر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں اپنے داماد کو دیکھ سکتی ہوں؟ آپ کے داماد کون ہیں؟ سید زویان الوی۔ جی نہیں، ان کی حالت زیادہ خراب ہے، وہ آئی سی یو میں ہیں۔ جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا ان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ ندرت بی بی کی بات سنتے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تو شاہویز نے فوراً جواب دیا، جس پر ڈاکٹر فوراً سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زہرا ملک جیسے ہی مڑی تو ان کی نظر سامنے کھڑے سید ابراہیم الوی اور ان کی بیگم عائشہ الوی پر پڑی۔ ان دونوں کو دیکھتے زہرا ملک نے ندرت بی بی کا ہاتھ تھامتے ان کی جانب اشارہ کیا تو ندرت بی بی فوراً سے اس جانب متوجہ ہوئیں۔ السلام علیکم، میں حیام کی امی ہوں اور یہ حیام کی بڑی مما ہے۔ میں حیام کی سوتیلی امی ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ندرت بی بی کی بات سنتے زہرا ملک بھی فوراً بولی تو عائشہ بیگم نے سوال کیا، جس پر ندرت بی بی نے زہرا ملک کو پریشانی سے دیکھا۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ایک ماں جس کا بچہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہو وہ کیسی ہوگی؟ حوصلہ کرے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھیے گا آپ، اللہ اسے شفا دے گا۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے، صرف 2 دن ہوئے تھے اسے ہماری طرف آئے، مگر اس نے بالکل ہمیں یہ محسوس نہیں کروایا کہ وہ داماد ہے، ہمارا بیٹا ہی فیل ہوا ہمیں۔ بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ سے۔ ندرت بی بی کی بات سنتے عائشہ بیگم بولتے بولتے رو پڑی تو انہیں روتے دیکھ کر زہرا ملک نے فوراً جواب دیا اور انہیں حوصلہ دیا، جبکہ سید ابراہیم الوی غصے سے دوسری جانب چلے گئے۔ بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بس زویان کی ٹینشن ہے، اس لیے کچھ چپ چپ ہے، آپ بے فکر ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے باپ ہے، وہ پریشانی تو ہوگی نا، آپ حوصلہ کریں گی تو انہیں بھی کچھ اچھا فیل ہوگا۔ اگر آپ ہی ایسے روئیں گی تو ان کو کون سنبھالے گا؟ ویسے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ندرت بی بی کے سوال پر عائشہ بیگم فوراً بولی تو زہرا ملک نے ان کا بازو پکڑتے انہیں حوصلہ دیتے جواب دیا، جس پر عائشہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تو ندرت بی بی نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر عائشہ بیگم کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ یہ وقت ویسے تو ان سب باتوں کا نہیں ہے، مگر ہمیں زویان سے یہ سب پوچھنے کا کبھی موقع نہیں ملا، نہ حیام نے کبھی بتایا، اور آپ سے بھی آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ آگے نہ جانے ہوتی ہے یا نہیں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی۔ بیٹی کی ماں ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھتی ہوں اس بات کو۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ زویان سب سے چھوٹا ہے، دوسرا بیٹا اور بیٹی بڑے ہیں۔ عثمان ادھر آؤ، یہ میرا بڑا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے مام، اور یہ میری بیٹی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں رشتہ، بس آپ دعا کریں اللہ میری بچی کے حق میں بہتر کرے، آمین۔
नुदरत बीबी के अचानक सवाल पर ज़हरा मलिक भी घबराईं, जबकि शहीर और शाहवेज ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। फिर ज़हरा मलिक फौरन से बोली तो आयशा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब देते उस्मान को पास बुलाया। फिर उस्मान और पास खड़ी माहम और इशाल से मिलवाया तो नुदरत बीबी ने फिर से सवाल किया, जिस पर आयशा बेगम मुस्कुराकर बोलती बहराम को देखने लगी, जिसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। जबकि इनकी बात सुनते नुदरत बीबी और ज़हरा मलिक ने भी आमीन कहा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी तो एक ही बेटी है, हयाम, जो अब आपकी बेटी बन गई है। मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे। आप बेफिक्र हैं, वो भी मेरे घर की बेटी है और सबसे बढ़कर मेरे लाडले की पसंद है। वो हमारे घर बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। बस ये ज़रा मामलात हल हो जाएं तो हम एक ही बार शानदार सी शादी करेंगे बच्चों की। और आपके कितने बच्चे हैं? आयशा बेगम के सवाल पर नुदरत बीबी मुस्कुराकर बोली तो आयशा बेगम ने फौरन जवाब दिया। फिर ज़हरा मलिक को देखती सवाल कर गई, जिस पर ज़हरा मलिक कुछ खामोश हुई तो शहीर और शाहवेज ने एक दूसरे को इशारा किया। ये हमारी मोम है, हम 2 भाई हैं। मेरा नाम शाहवेज मलिक है और ये मेरा छोटा भाई है शहीर मलिक। हम दोनों हयाम के कजन्स और भाई दोनों लगते हैं। शाहवेज ज़हरा मलिक के गिर्द अपना बाजू फैलाता बोला तो आयशा बेगम ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। जबकि इनकी बात पर ज़हरा मलिक की आंखों में आंसू आए तो शहीर ने उन्हें अपने साथ लगाया। चुप करें चची, अगर आपको किसी ने रोते देख लिया तो हमारा पोल खुल जाएगा। हट बदमाश। शहीर की बात सुनते ज़हरा मलिक इसके हाथ पर हाथ मारती बोली। तभी हरम के इशारा करने पर स्कॉर्पियो इसके पीछे हयाम के कमरे की जानिब बढ़ी। तुम जानती हो ना, जब तक हयाम रोमानिया रहेगी तुम्हें ही हयाम के घर वालों को संभालना है। जानती हूँ, मगर जोयान का क्या? उसे कौन संभालेगा? मुझसे हयाम और जोयान की यह हालत नहीं देखी जाती। उन दोनों को जल्दी से ठीक कर देना। ये सब अल्लाह के हाथ में है स्कॉर्पियो, तुम्हें हौसला करना होगा। इस वक्त ये दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, याद रखना। पाशा की बात सुनते स्कॉर्पियो हयाम के बेहोश वजूद को देखती आमे सर हिलाती नम आवाज में बोली। जबकि इसकी बात सुनते पाशा ने परेशानी से जवाब दिया। इस बात से अनजान के पीछे खड़ा वजूद इन दोनों को सुन रहा है। ये आप कहते हैं ना पाशा, मगर मुझसे पूछे मैं कितनी तकलीफ में हूँ। बाकी सबके पास तो कंधा है सर रख के रोने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं है। कितनी बदनसीब हूँ मैं। ऐसे नहीं कहते हैं तुम। मरियम बात सुनना। स्कॉर्पियो की बात सुनते पाशा ने गहरा सांस भरा और रोती हुई स्कॉर्पियो को अपने साथ लगाते चुप करवाया और फिर खुद से दूर करते इसका काले मास्क से ढका चेहरा देखा और परेशानी से बोला। अभी पाशा बोला ही था कि पीछे खड़ा वजूद पाशा की बात काटता बोला। जबकि इसकी बात सुनते स्कॉर्पियो एक झटके से पलटी। अपने सामने मशारिफ कमाल को खूंखार नजरों से अपनी जानिब देखते स्कॉर्पियो का रंग उड़ा, मगर काला मास्क लगा होने की वजह से इसके चेहरे की हालत मशारिफ न देख सका। पाशा भी मशारिफ कमाल को यहाँ अचानक देखते हैरान और परेशान रह गया।